अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौला मौदूदी ने 3 ग्रोहों का जिक्र किया था अपने इस मजमून में, 16वें मजमून में। और पहले ग्रोह के बारे में बताया था कि वो अपनी अक्ल को कुल्ली समझता है और किसी मजहब वगैरह से फायदा हासिल नहीं करता। दूसरा ग्रोह पहले ग्रोह से ज्यादा बुरा है और वो ये कहते हैं कि पहला ग्रोह सिर्फ गुमराह है, जबकि दूसरा ग्रोह उसके साथ झूठा है, मुनाफिक है, धोखेबाज है, बदतीनत है। अगर तावील के जायज हुदूद में रहकर एक शख्स अपने मजहब और अपने तखय्युलात और रुझानात में मुवाफकत पैदा कर सकता है तो हुर्रियत फिक्र व अमल के साथ मजहब का इत्तिबा मुमकिन है। लेकिन अगर इंसान के अपने रुझानात मजहब के खिलाफ हों और उसके बावजूद मजहब को सही और अपने रुझानात को गलत समझता हो, तब भी एक हद तक उसका दावा सही होगा कि वो वाकई इस मजहब को मानता है, जिसकी मेरा अमल गलत है लेकिन मजहब यही है, सही बात वही है जो मजहब बताता है। लेकिन अगर मजहब की वाज़ेह तालीमात से उसके अकायद और अमाल सरीहन मुख्तलिफ हों और अपने ख्यालात को सही और मजहब की तालीम को गलत समझता हो, फिर वो अपने आप को मजहब के दायरे में शामिल करने के लिए मजहबी तालीमात को अपने ख्यालात और तौर तरीकों के मुताबिक साबित करने की कोशिश करे तो हम उसको बेवकूफ नहीं कहेंगे, क्योंकि बेवकूफ आदमी के पास इतनी होशियारी कहां होगी। हम उसको बेईमान कहेंगे। हम ये समझने पर मजबूर होंगे कि इसमें मजहब से अलानिया बगावत करने के लिए काफी अखलाकी जुर्अत नहीं है, इसलिए वो मुनाफकत की राह से मजहब का पैरो बनता है। अब देखिए वही बात है। और तीसरा ग्रोह कौन सा है? वो मुक़ल्लिदीन का है, जो अंधी तकलीद करते हैं, बुजुर्गों के रास्ते पे चलते हैं, कहते हैं माँ वजदना अलैहि आबाअना मा अल्फैना अलैहि आबाअना। अब देखिए वो बनी इसराइल के वो कहते हैं कि बनी इसराइल के लोग वो दूसरे ग्रोह में से हैं। नुज़ूल कुरान के जमाने में दूसरे ग्रोह के नुमाइंदे बनी इसराइल थे। अब इधर देखिए, अब मुसलमानों की हालत जार को समझिए। पहले हम मुसलमान भी रहना चाहते हैं और इस्लाम को बिगाड़ना चाहते हैं, यानी जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं? इस्लाम में कहां है कि सूद हराम है? भाई कुरान मजीद की आयत मौजूद है, सूरह बकरा की आयत नंबर 275 मौजूद है, लेकिन वो झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि इस्लाम में सूद हराम नहीं है, मौलवियों ने सूद को हराम ठहराया, इस्लाम में पर्दा नहीं है। कहां है बताइए, कौन सी आयत है बताइए? इस्लाम तो बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। इस्लाम में जिहाद कहां है बताइए? इस्लाम में लड़ने का जिक्र कहां है? और अब वो ख्वाहिशात नफ्स के गुलाम भी हैं, लेकिन वो मुसलमान भी रहना चाहते हैं और फिर एक नया इस्लाम तस्नीफ करना चाहते हैं। उनमें इतनी अखलाकी जुर्अत नहीं होती कि इस्लाम का इनकार कर दे, तो वो इस्लाम के अंदर रहकर इस्लाम का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं। अब सुन लीजिए, यह दूसरा ग्रोह है। नुज़ूल कुरान के जमाने में दूसरे ग्रोह के नुमाइंदे बनी इसराइल थे। अपने आप को मूसवी और मुत्तबे तौरात कहा करते थे, मगर अकायद और मामलात में अक्सर व बेशतर मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके और तौरात की तालीम के खिलाफ थे। उस पर लुत्फ ये था कि अपने इस इन्हिराफ पर नादिम भी न थे, बजाय इसके कि अपने ख्यालात और अपने आमाल को तौरात के मुताबिक ढालते, वो तौरात में लफ्जी व मानवी तहरीफें करके उसको अपने अफकार व आमाल के मुताबिक ढाल लिया करते थे। देखिए, अल्लाह ने कहा क़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हित्ततुन कहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हुए दाखिल होना। तो हित्ततुन के बजाय हिंततुन कर दिया, उन्होंने नून का इजाफा कर दिया और कहा कि हमें गंदम चाहिए। तो ये लफ्जी तहरीफ भी करते थे और मानवी तहरीफ भी करते थे।
तौरात की असली तालीमात को छुपाकर अपने ख्यालात को इस तरह पेश करते थे कि गोया वही दरअसल तालीमात तौरात है। खुदा के जो बंदे इन्हें इस गुमराही पर मुतनब्बे करते और उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ कलाम इलाही के इत्तिबा की दावत देते थे, उनको वो गालियां देते, झूठा करार देते, यहां तक कि कत्ल कर देते थे। इसी के मुतालिक कुरान कहता है युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, तो वो अल्फाज को उनके मवाक़े से फेर देते हैं, उसके बहले वक़ू से फेर देते हैं। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और उन्होंने बहुत सी उन नसीहतों को भुला दिया, उसके एक बड़े हिस्से को भुला दिया जो उन्हें की गई थी। वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम, और बराबर हर रोज किसी न किसी चोरी की इत्तला मिलती रहती है आपको। यानी इनकी खियानत से बहुत कम लोग बचे हुए हैं। रोजाना कुछ न कुछ यहूदियों की आपको साजिशें मिलेंगी कि किस तरह वो मजहब में तहरीफ करते हैं। देखिए, इसीलिए सूरह आले इमरान में आयत नंबर 71 में सवाल किया गया। क्या सवाल है? या अहलल किताब लिम तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल, ऐ अहले किताब तुम हक के साथ बातिल को क्यों खल्त मल्त करते हो? व तक्तुमून अल हक़, और हक को क्यों छुपाते हो? व अंतुम तालमून, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह हक। यानी देखिए कितना बड़ा जुर्म है। दो काम हो रहे हैं, एक तो ये बातिल है, तो बातिल को लाकर हक में उसको मिला रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, उसमें पैबंदकारी कर रहे हैं उसमें। अब मॉडर्निज्म को उसमें ला रहे हैं, हक के अंदर सेक्युलरिज्म शामिल कर रहे हैं, हक के अंदर सोशलिज्म शामिल कर रहे हैं, हक के अंदर कैपिटलिज्म शामिल कर रहे हैं, और जितने नए इज्म्स हैं वो सब हक के अंदर शामिल करें। वह तक्तुमून अल हक, और हक को छुपाते हैं। व अंतुम तालमून, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हक ये है, इस्लाम ये है। अब जरा देखिए इनका रवैया सूरतुल माइदा की आयत नंबर 70 में। कुल्लमा जाअहुम रसूलुन, जब जब इनके पास कोई रसूल आया, बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, जो उनकी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक नहीं था, वो पैगाम लेकर आया। कुल्लमा जाअहुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, देखिए फरीकन कज़्ज़बू, तो रसूलों के एक ग्रोह की इन्होंने तकज़ीब की। व फरीकन यक़्तुलून, और एक रसूलों के एक ग्रोह को इन्होंने कत्ल किया। यहां एक बड़ा अहम नुक्ता मैं बताना चाहता हूं, जरा नोट फरमाइए। बाज मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि सिर्फ नबी कत्ल किए गए हैं और रसूल कत्ल नहीं किए गए हैं। ये बात गलत है। नबी भी कत्ल किए गए हैं और रसूल भी कत्ल किए गए। तो यहां देखिए, रसूलों के एक ग्रोह को उन्होंने झुटलाया और रसूलों के एक ग्रोह को उन्होंने कत्ल किया। कब किया? जब रसूल उनके पास ऐसी तालीमात लेकर आए जो उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ थी। और जब जब, एक मर्तबा नहीं हुआ, कुल्लमा आया ना, जब जब कुल्लमा जाअहुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यक़्तुलून। तो ये थे बनी इसराइल। अब देखिए, और कुरान मजीद उनसे साफ साफ कहता है, सूरतुल माइदा आयत नंबर 68, लस्तुम अला शैइन। देखिए, अहले किताब में जो सेक्युलर लोग हैं, जो मजहब के बागी हैं, उनसे साफ कहता है लस्तुम अला शैइन, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है, तुम्हारी कोई असास नहीं, तुम्हारी कोई मकाम नहीं है। हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, जब तक कि तुम तौरात और इंजील के अहकाम को कायम न करो। वमा उन्जिल इलैकुम मिन रब्बिकुम, और जब तक कि तुम ईमान न ले आओ जो कुछ तुम लोगों की तरफ
तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है, यानी कुरान। तो ये यानी इब्तिदा वहां से, अब शुरू करो तौरात और इंजील, उसके बाद कुरान उन चीजों का पोल खोल के बताएगा कि जो तुम तहरीफात तौरात और इंजील में करते रहे। लेकिन अगर तुम तौरात ही का इनकार करते हो और इंजील का इनकार करते हो, तब कुरान की तालीमात को कैसे तस्लीम करोगे? अब आ जाइए तीसरे ग्रोह की बात करते हैं, यानी वो जो आबा परस्ती में मुब्तला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 170, व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, मा अंज़लल्लाह की पैरवी करो, क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, वो कहेंगे नहीं नहीं, बल्कि हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा को करते हुए हमने पाया है, देखा है। अब उनसे कहा जा रहा है भाई ये क्यों करते हो? कहते हैं हमारे बाप दादा 11वीं करते थे, हम भी करेंगे। हमारी नानी जो है वो मन्नतें मांगती थी, मज़ारों पे जाती थी, चादरें चढ़ाती थी, हम भी करेंगे। अब बेटी वही करती है और नवासी वही करती है। तो ये है बाप दादा की पैरवी, बाप दादा की अंधी पैरवी। और ये न देखना कि कुरान क्या कह रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस क्या कह रही हैं, सहाबा क्या कह रहे हैं, इजमाए उम्मत क्या है, और ये असल की तरफ आए, लौटे। तो एक अब यहां मुकाबला क्या है? देखिए, एक तरफ है मा अंज़लल्लाह और एक तरफ है मा वजदना अलैहि आबाना, मा अल्फैना अलैहि आबाना। अब अल्लाह सवाल कर रहा है, अवलौ काना आबाउहुम ला यक़ीलून शैअन वला यहतदून, क्या अगर आपके बाप दादा के पास अक्ल नहीं थी और वो समझदार नहीं थे और वो हिदायत याफ्ता नहीं थे, तब भी क्या अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे? आप अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? ये देखिए, जो तकलीदी जहन होता है वो कुरान और सुन्नत की तरफ नहीं आता। और इनमें सुन लीजिए, आम आदमी भी होते हैं और उलमा भी होते हैं और थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, दीनदार लोग भी होते हैं। वो मा अंज़लल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जी हमारा ये तरीका है, बस हमने बचपन से यही देखा है, यही करेंगे। अब जरा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 104 का मुताला करते हैं, ये तीसरे ग्रोह के बारे में। व इज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाह, जब इनसे कहा जाता है मा अंज़लल्लाह की तरफ आओ, जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी तरफ आओ, तालौ इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आओ। क़ालू, वो कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमारे लिए वो काफी है जो हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, पाया है उनको। वही बात है, अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, क्या तुम बाप दादा की पैरवी उस सूरत में भी करोगे जब आपके बाप दादा नहीं जानते थे और वो हिदायत पर नहीं थे? देखिए, मैं एक लतीफा यहां आप लोगों को सुना दूं, शायद आपके लिए ये चीज मुफीद हो। मैं जब छोटा था और गालिबन मेरी उम्र उस वक्त 8 साल की थी, 8 साल की थी, तो जानते हैं कि हमारा जो खानदान था तो वो सिलसिले चिश्तिया से वाबस्ता था और मेरे दादा खलीफा थे और हमारे खानदान में ददियाल में और ननियाल में ये पीरी मुरीदी का बड़ा शोर था। तो एक मर्तबा हुआ ये कि हमारे दादा के जो पीर थे उनके बेटे वाली साहब से मिलने के लिए आए, वाली साहब के दोस्त थे। तो अब उसके बाद, अब नाम नहीं लेता मैं, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाई और उसके बाद हमारे दादा के जो पीर थे उनके बेटे ने, वो साहिब इल्म आदमी थे, उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाई और उसके बाद उन्होंने कहा
کہ اب ہم چشتیہ سلسلے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ کا ہے، اور اب ہم لوگ بیٹھ گئے، والد صاحب بھی تھے اور گھر کے سارے دیگر افراد بھی تھے خاندان کے، تو وہ لا الہ الا اللہ، اور وہ کہتے تھے کہ الا اللہ کے اوپر ضرب لگانا ہے سینے کے اوپر۔ اچھا، تو سب لوگ ضرب لگا رہے تھے، ہم بھی لگائے۔ ظاہر ہے کہ 8-10 سال کا بچہ کیا کرتا، اور گھر کا ماحول یہی تھا، ہم بھی ضرب لگاتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، احادیث کا مطالعہ کیا، عربی زبان سیکھی، اور مختلف فقہی مذاہب کا مطالعہ کیا، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جھٹکے کیوں لگائے جا رہے ہیں، یہ ضربیں کیوں دی جا رہی ہیں، یہ گردن کو کیوں ہلایا جا رہا ہے، یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ پھر امریکہ میں جا کر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ شراب پی کر گورے لا الہ الا اللہ کی گردان کرتے ہوئے ڈانس کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، مرد اور عورتیں دونوں مل کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہرے راما ہرے کرشنا بھی کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور سارے مذاہب کو ملا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ رقص کیوں ہے، یہ جھوم کیوں رہے ہیں، یہ اعمال کیوں ہیں؟ یہ تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح میں ایک اور واقعہ بتا دوں آپ کو، اور اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ان طریقوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ 1977 میں 1977 میں جب میں امریکہ سے حیدرآباد دکن آیا تو ایک آدھ مہینے کے بعد ہوا یہ کہ 15 شعبان آئی، تو صبح میں نے دیکھا ناشتے کے بعد 8-9 بجے تو بڑی بڑی دیگیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور گھر کے نوکر چاکر وہ بڑی بڑی دیگوں کو مانج رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو والدہ کہنے لگی کہ نہیں پتا، آج 15 شعبان ہے، آج مردوں کی فاتحہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ فاتحہ نہیں ہوگی، یہ فاتحہ نہیں ہوگی، یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہوگی، مردوں کی کوئی فاتحہ نہیں ہوگی، 15 شعبان کا کوئی فنکشن نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ہماری والدہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، یہ ہے تم اپنے والد سے پوچھو۔ خیر وہ گئیں، والد سے جا کے کہا۔ ہم والد سے بہت ڈرتے تھے، کانپتے تھے ان کے سامنے۔ والد صاحب سامنے سے آ رہے تھے، میں ادھر سے جا رہا تھا۔ والد نے مجھے ڈانٹ کر کہا تم سمجھتے ہو کہ یہ بدعت ہے، میں تمہیں کتابوں میں دکھا دوں گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا، چپ چاپ خاموشی سے گزر گیا۔ والدہ کے پاس جا کر میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، آج نہیں ہوگا ہمارے گھر میں۔ پھر میں نے کہا شام میں مسجد کے اندر جلسہ ہے، اور میں مسجد میں اعلان کر دوں گا کہ کوئی آدمی ہمارے گھر میں آ کر کھانا نہ کھائے، اور کوئی آدمی مردوں کی فاتحہ نہ کرے۔ خیر یہ میں والدہ سے کہتا تھا، والدہ والد صاحب سے کہتی تھی، ڈر کے مارے ہم والد صاحب سے بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ کوئی 2 بجے تک۔ اس کے بعد والد صاحب نے والدہ سے کہا ٹھیک ہے، وہ ضد کرتا ہے تو نہ کرے۔ وہ دن اور آج کا دن 1977 اور یہ 2021 ہے، ہمارے گھر میں الحمدللہ اب کوئی بدعت نہیں ہوتی، کوئی 11ویں نہیں ہوتی، کوئی 12ویں نہیں ہوتی، کوئی مردوں کی فاتحہ نہیں ہوتی، کوئی کونڈے نہیں ہوتے۔ والد صاحب 500 لوگوں کو بلا کر رجب میں کونڈے کراتے تھے۔ تو ہم نے دیکھیے جب قرآن کو پڑھا اور کہا کہ یہ ما انزل اللہ ہے اور وَإِلَى الرَّسُولِ، اور دوسری طرف ہے ما وجدنا علیہ آباءنا، تو ہم نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا۔ چلیے جی، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ آپ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 کا مطالعہ کریں۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप जमीन पर अक्सर लोगों की पैरवी करेंगे, वो तो अल्लाह के रास्ते से आपको गुमराह कर देंगे। युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह, क्यों गुमराह करेंगे? इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून, इसलिए कि ये लोग जन गुमान की पैरवी कर रहे हैं, खर्च की पैरवी कर रहे हैं, बिल्कुल अटकल और अंदाजे पर चल रहे हैं। तो जो लोग खुद अपनी अक्ल फहम से काम नहीं लेते, खुद खोटे और खरे को नहीं परखते, आंखें बंद करके दूसरों की तकलीद करते हैं, उनको कुरान अंधा, गूंगा, बहरा, बेअक्ल करार देता है। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून, और उन्हें जानवरों से तशबीह देता है, बल्कि उनसे भी बदतर, क्योंकि जानवर तो अक्ल रखता ही नहीं, और अक्ल रखते हैं मगर उससे काम नहीं लेते। उलाइका कल अनआम, सूरह आराफ की आयत नंबर 179 है। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये जानवरों की तरह है, अनआम की तरह है, मवेशियों की तरह है, चौपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह। बल अदल बल हुम अदल्लु उलाइका हुमुल गाफिलून, और ये गाफिल लोग हैं। तो देखिए, मैं पूछता हूं, ये लोग जो कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, कब्रों को पुख्ता बनाते हैं, गुंबद तामीर करते हैं, और मैं देखता हूं ये लाहौर में और दूसरे मकामात के ऊपर कब्रों को धोया जाता है अर्क़े गुलाब से, और पानी को जिस्म पर मला जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? बाप दादा की पैरवी कर रहे हैं? कुरान और हदीस की तरफ क्यों नहीं आते? क्या अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है? क्या अंधे हैं, बहरे हैं, सुम्मुन बुक्म, गूंगे हैं, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून। और देखिए, बड़ा मौदूदी ये आयत ले आ रहे हैं, उलाइका कल अनआम, ये चौपायों की तरह है, बल हुम अदल, और उनसे भी ज्यादा गुमराह है, उलाइका हुमुल गाफिलून। अब देखिए, इन तीनों गुरोहों को, जिनके तरीके इफरात व तफरीद पर मबनी है, रद्द करने के बाद कुरान ऐसे लोगों का एक ग्रोह बनाना चाहता है जो एतदाल और तवस्सुत की राह पर हों। इनके लिए उम्मतम वसता का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। उम्मतन वसता सूरह बकरा की आयत नंबर 143 है। और कव्वामीन बिल क़िस्त, ये इंसाफ को कायम करने वाले कव्वाम है। देखिए, मर्द खानदान का कव्वाम होता है ना, अर्रिजालु कव्वामीन, अर्रिजालु कव्वामून कहा गया है ना कुरान मजीद में, कि वो औरतों पर कव्वाम है, यानी नस्म ज़ब्त कायम करते हैं, डिसिप्लिन कायम करते हैं, सरबराह है, कव्वाम है, चीजों को कायम रखते हैं। तो मुसलमान कौम कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ। इंसाफ, देखिए, इंसाफ में सबसे अहम तरीन चीज क्या है? अल्लाह एक, तौहीद से बड़ी कोई इंसाफ की बात नहीं। और सबसे बड़ी जालिमाना बात क्या है? कि अल्लाह के साथ कोई शरीक है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। तो मुसलमानों का काम यह है कि वो तौहीद के अलमबरदार हैं, तौहीद को कायम करने वाले हैं। ये एतदाल और तवस्सुत की राह क्या है? ये कि पहले तुम उन सब पर्दों को चाक कर दो जो कदीम रिवायात और जदीद तालीमात ने तुम्हारी आंखों के सामने डाल रखी। जरा इसको समझ लीजिए आप। देखिए, एक जाहिलियत कदीमा है, एक जाहिलियत जदीदा है, एक मशरिकी जाहिलियत है और एक मगरिबी जाहिलियत है। और इन दोनों जाहिलियतों ने मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया है। अच्छा, मशरिकी जाहिलियत क्या है? बहू पर जुल्म किया जाए, बीवी पर जुल्म किया जाए, जहेज का मुतालबा किया जाए, ये सब चीजें क्या हैं? औरत को कोई हैसियत न दी जाए, ये मशरिकी जाहिलियत। और मगरिबी जाहिलियत क्या है? कि औरत मर्द पर हावी है, औरत आजाद है, औरत बेलिबास हो गई है, औरत अपना जिस्म फरोश कर रही है,
اپنا جسم فروخت کر رہی ہے، اور بیوی کہتی ہے مائی ہسبینڈ ریپڈ می، مائی ہسبینڈ ریپڈ می، میرے شوہر نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. یہ ہے مغربی عورت، یہ ہے مغربی عورت. تو اب دیکھیے یہ اعتدال اور توسط کی راہ کیا ہے؟ یہ کہ پہلے تم ان سب پردوں کو چاک کر دو جو قدیم روایات اور جدید تعلیمات نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈال رکھے ہیں. عقل سلیم کی صاف روشنی میں آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل، دہریت صحیح ہے یا خدا پرستی. فیصلہ کرو، دہریت صحیح ہے یا خدا پرستی، توحید صحیح ہے یا شرک. انسان راہ راست پر چلنے کے لیے خدا کی ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ کرو. انبیاء علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا معاذ اللہ جھوٹے؟ فیصلہ کرو. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا جھوٹے؟ فیصلہ کرو. قرآن جس طریقے کو پیش کرتا ہے وہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا؟ فیصلہ کرو. اگر تمہارا دل گواہی دے کہ خدا کو ماننا انسانی فطرت کا عین مقتضا ہے اور خدا حقیقت میں وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر تمہارا ضمیر تسلیم کرے کہ انسان سیدھی راہ پانے کے لیے خدا کی بخشی ہوئی روشنی کا یقیناً محتاج ہے، اور یہ روشنی وہی ہے جو نوع بشری کے لیے سچے رہبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دیکھ کر تم کو یقین آ جائے کہ اس اعلیٰ سیرت کا انسان ہرگز دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور انہوں نے جب رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے. تو یہ اس پر غور کرو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا جھوٹے تھے، اور کیا آپ اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر تھے یا نہیں ہے؟ سوچو، غور کرو اور فیصلہ کرو. اگر اب دیکھیے یہ عقل کا فیصلہ ہے آپ کی، جانوروں کی عقل نہیں، انسانی عقل سے سوچو. اندھے نہ بنو، بہرے نہ بنو، گونگے نہ بنو، اور جانوروں کی طرح نہ بنو. اگر قرآن کا مطالعہ کر کے تمہاری عقل یہ فیصلہ کر دے کہ انسان کے لیے اعتقاد اور عمل کا سیدھا راستہ وہی ہے جو اس کتاب نے پیش کیا ہے، اور یہ کتاب یقیناً کتاب الہی ہے، تو تمام دنیا کی ملامت و مخالفت سے بے خوف ہو کر ہر انسان کے ڈر اور فائدے کے لالچ سے دل کو پاک کر کے اس چیز پر ایمان لے آؤ جس کی صداقت پر تمہارا ضمیر گواہی دے رہا ہے. دیکھیے یہاں مولانا مودودی مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پکے اور سچے مومن بن جاؤ، اپنے اندر سے منافقت کو دور کرو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان لاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے پڑھ لیا ہے، یہ سچے آدمی تھے، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، میں ان کو رسول مانتا ہوں، ان کے اوپر وحی آتی تھی، ان کی ہر صحیح اور ثابت شدہ حدیث پر ایمان لاتا ہوں. تو اب اس کے بعد ملامت سے نہ ڈرو، مخالفت سے نہ ڈرو. اب ہوتا کیا ہے سن لیجئے، اب عورتیں پڑھتی تو ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، حدیث بھی پڑھتی ہیں، دنیا سے ڈرتی ہیں کہ اگر میں اسکارف لوں گی تو دنیا کیا کہے گی، میں پردہ کروں گی تو دنیا کیا کہے گی. اور ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے اگر میں اونچا پاجامہ پہن لوں اور ٹخنوں سے اوپر اگر میرا پینٹ اگر ہو جائے دنیا کیا کہے گی مجھے، لمبی داڑھی رکھ لوں تو دنیا کیا کہے گی. خشخشی پہ گزارا کرتے ہیں، مشینی داڑھی پہ گزارا کرتے ہیں. یہ ہے، دیکھیے پھر پڑھتا ہوں اس جملے کو، ذرا دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مولانا مودودی ہمیں سچا مومن بنانا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر قرآن کا مطالعہ کر کے تمہاری عقل یہ فیصلہ کر دے کہ انسان کے لیے اعتقاد اور عمل کا صحیح سیدھا راستہ وہی ہے جو اس کتاب قرآن نے پیش کیا ہے، اور یہ کتاب یقیناً کتاب الہی ہے، تو تمام دنیا کی ملامت و مخالفت سے بے خوف ہو کر ہر انسان کے ڈر اور فائدے کے لالچ سے دل کو پاک کر کے اس چیز پر ایمان لے آؤ جس کی صداقت پر تمہارا ضمیر گواہی دے رہا ہے. پھر جب تم نے عقل سلیم کی مدد سے حق اور باطل میں تمیز کر لی، اب دیکھیے یہ کون سی عقل ہے؟ یہ عقل سلیم ہے، یہ عقل سلیم ہے، صحت مند عقل ہے. عقل سلیم
صحت مند عقل کو کہتے ہیں، وہ عقل نہیں جو معتزلہ کی عقل ہے، جو ہر بات میں کہتے ہیں دلیل دلیل، سوڈو انٹلیکچوئلز جو ہیں۔ پھر جب تم نے عقل سلیم کی مدد سے حق اور باطل میں تمیز کر لی اور باطل کو چھوڑ کر حق پر ایمان لے آئے تو عقل کے امتحان اور اس کی تنقید کا کام ختم ہو گیا۔ اب سن لیجیے، ایمان لانے کے بعد عقل کا کام ختم ہو گیا، یہ نقطہ نوٹ کر لیں آپ۔ ایمان لانے سے پہلے عقل کا کام ہے، عقل بڑی مفید ہے۔ ایمان لانے کے بعد اب یہ سوال مت کیجئے کہ میں وضو ہوا خارج ہونے کے بعد میں وضو کیوں کروں، میری عقل نہیں مانتی۔ ایمان لانے کے بعد عقل کا کام ختم ہو گیا، اس نقطے کو سمجھ لو۔ ایمان لانے کے بعد فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا اختیار عقل سے خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب تمہارا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر اس حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے جو خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دیا ہے۔ تم اپنی عقل کو ان احکام کو سمجھنے اور ان کی باریکیوں اور حکمتوں تک پہنچنے اور ان کو اپنی زندگی کے جزیات پر منطبق کرنے میں استعمال کر سکتے ہو، مگر کسی حکم خداوندی میں چون و چرا کرنے کا حق تم کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ غور کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ باجماعت نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے، غور کیجیے۔ صف بندی کا حکم کیوں دیا گیا ہے، غور کیجیے۔ آنکھیں کھلی رکھنے کا نماز میں کیوں حکم دیا گیا ہے، غور کیجیے۔ عدت کیوں رکھی گئی ہے، غور کیجیے۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن کیوں رکھی گئی ہے، غور کیجیے۔ حاملہ عورت کی عدت زچگی تک رکھی گئی ہے، غور کیجیے۔ لیکن تم اپنی عقل کو ان احکام کے سمجھنے، ان کی باریکیوں اور حکمتوں تک پہنچنے اور ان کو اپنی زندگی کے جزیات پر منطبق کرنے میں استعمال کر سکتے ہو، مگر کسی حکم خداوندی میں چون و چرا کرنے کا حق تم کو نہیں ہے، خواہ کسی حکم کی مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے پہلے میں سمجھوں گا، میری عقل گواہی دے گی، پھر میں یہ کروں گا۔ ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ سور کیوں حرام کیا گیا، اس وقت تک میں سور کا استعمال کرتا رہوں گا۔ یہ بات غلط ہے۔ خواہ کسی حکم کی مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خواہ کوئی حکم تمہاری عقل کے معیار پر پورا اترے یا نہ اترے۔ دیکھیے، یہاں مولانا مودودی نے اعتزال کا جنازہ نکال دیا اور معتزلیوں کی ایسی تیسی کر دی ہے، اور یہی بات دستور جماعت میں بھی لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کسی اور دلیل پر موقوف نہیں ہے اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ خواہ کوئی حکم تمہاری عقل کے معیار پر پورا اترے یا نہ اترے، خواہ اللہ کا ارشاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دنیا کے رسم و رواج اور طریقوں کے مطابق ہو یا منافی، تمہارا کام بہرحال اس کے آگے سر جھکا دینا ہے، کیونکہ جب تم نے خدا کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا اور یقین کر لیا کہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتا ہے خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے، اپنے دل سے گھڑی ہوئی کوئی بات پیش نہیں کرتا۔ اور سورہ نجم کی یہاں پر وہ آیت نقل کرتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے گفتگو نہیں کرتے، یہ تو صرف ایک وحی ہوتی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے۔ تو اس یقین و اس آن کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ تم خود اپنی عقل کے فیصلوں پر کتاب اللہ اور سنت رسول کے فیصلوں کو ترجیح دو۔ پھر پڑھتا ہوں کہ اس یقین، ایمان، اس آن کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ تم خود اپنی عقل کے فیصلوں پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ترجیح دو، اور جو عقائد یا امر و نہی کے احکام خدا کی طرف سے خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کو اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربات یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و اعمال کے معیار پر جانچنا چھوڑ دو۔ پہلے اپنے دماغ سے یہ ارسطو اور افلاطون کو نکالو
اور کانٹ اور نیٹشے کو نکالو. پہلے دوسروں کے یہ افکار و اعمال یہ معیار نہیں ہے آپ کے پاس. اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربات یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و اعمال کے معیار پر جانچنا چھوڑ دو. جو شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور پھر چون و چرا بھی کرتا ہے، یہ کیوں؟ وہ کیوں؟ وہ اپنی قول کی آپ تردید کرتا ہے. جو شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور پھر چون و چرا بھی کرتا ہے، وہ اپنے قول کی آپ تردید کرتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ ایمان اور چون و چرا میں کھلا تضاد ہے. اس کو معلوم نہیں کہ ڈسپلن صرف ماننے اور اطاعت کرنے سے قائم ہوتا ہے. چون و چرا کا دوسرا نام انارکی ہے، بغاوت ہے، نراج ہے. یعنی کوئی سوسائٹی انارکی کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے، سم و تعت کے بغیر رہ سکتی ہے، ڈسپلن کے بغیر کوئی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. تو مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، شعوری طور پر ایمان لاؤ اور منافقت چھوڑ دو، دوسروں کی مرعوبیت چھوڑ دو، عقل کی حکمرانی چھوڑ دو. عقل سے پہلے تو باپ دادا کے طور طریقوں کو جانچو پرکھو کہ تم یہ صحیح کر رہے ہو، اور جب معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے تو پھر ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. ایمان لانے کے بعد عقل کا کام کم ہو جاتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اعتدال اور توسط کے طریقے کا نام اسلام ہے. اسلام کا حقیقی مفہوم وہ بتا رہے ہیں، اور جو گروہ اس راہ پر چلتا ہو اس کا نام مسلم ہے. یعنی پہلے ایمان لائے اور بے چون و چرا اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسلام کے معنی انقیاد یعنی پابندی ہے، اطاعت اور تسلیم کے ہیں. اسلم یسلم مسلم کا مطلب ہے، اسلام کا مطلب ہے جھک جانا، اطاعت کرنا، سر تسلیم خم کر دینا. اور مسلم وہ ہے جو حکم دینے والے کے امر اور منع کرنے والے کی نہیں کو بلا اعتراض تسلیم کرے، بلا اعتراض تسلیم کرے. بس یہ نام خود ہی اس حقیقت کا پتہ دے رہا ہے کہ ان تینوں گروہوں اور ان کے طریقوں کو چھوڑ کر یہ چوتھا گروہ ایک نئے مسلک کے ساتھ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ یہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے اور اس کے آگے سر جھکا دے. اس گروہ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں صرف اپنی عقل کی پیروی کرے، نہ یہ کہ احکام الہی میں سے کچھ اس کی اغراض کے مطابق ہو اس کو مانے اور جو اغراض کے خلاف ہو اس کو رد کر دے. یعنی پک اینڈ چوائس نہیں ہو سکتا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکامات کو مان لیں اور بعض کو نہ مانیں، یہ نہیں ہو سکتا. نہ یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر انسانوں کی اندھی تقلید کرے، خواہ وہ انسان مردہ ہوں یا زندہ ہوں. اب دیکھیے، یہ جو طاغوت ہوتا ہے، طاغوت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو طاغوت وہ ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے اور ایک زندہ ہوتا ہے. تو اور انسان انہی طاغوتوں کی پیروی کرتا ہے. اب یہ غوث اور قطب اور ابدال کے یہ سارے جو عقائد ہیں، غوث اعظم اور قطب الاقطاب اور فلاں، یہ فرضی ایک ڈائنیسٹی بنائی ہوئی ہے اولیاء کی، کہ اولیاء کی یہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، اس سے بڑا یہ ہو، اس سے بڑا یہ ہے. اس کا ذکر کہیں غوث اور قطب کا اور نقیب اور نجوم کہیں قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں ملتا. تو یہ کہ یہ طاقتور ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ مشکل کشا ہے، یہ مردہ انسانوں کو خدا بنایا جاتا ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو زندہ انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں. نمرود کو خدا بنا لیا جاتا ہے. کیوں؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو اقتدار بخشا. یا پھر فرعون کو خدا بنا لیا جاتا ہے. تو اب اس بات میں قرآن مجید کی تصریحات بالکل صاف ہیں. وہ کہتا ہے جب کسی معاملے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو مومنوں کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار باقی نہیں رہتا.
ایمان لانے کے بعد ماننے اور نہ ماننے کا اختیار مسلمانوں کو باقی نہیں رہتا. ایمان لانے سے پہلے آپ سوال کر سکتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بس اطاعت آپ کا کام ہے. یہ نقطہ ہے جو بار بار مولانا مودودی سمجھاتے ہیں. اب یہاں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 کو پڑھیے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو اس کے بعد ان کے پاس خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار، کوئی آزادی باقی رہے. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ کتاب اللہ میں سے کچھ کو ماننا اور کچھ کو رد کر دینا دنیا اور آخرت میں رسوا کن. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 پڑھ لیجئے. یہودیوں کے بارے میں یہ بات آئی تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم تورات کے بعض حصوں کو، اللہ کے احکامات کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، تم قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو. سنو، فما جزاء من یفعل ذلک، یہاں من سن لیجئے نکرہ ہے، من یفعل ذلک، جو بھی یہ کام کرے گا، یہودی کرے گا، عیسائی کرے گا، مسلمان کرے گا، کوئی کرے گا، عالم کرے گا، مفتی کرے گا، کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، کتاب کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا، جو یہ کام کرے گا، 2 سزائیں ہوگی. الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے رسوائی ہوگی. خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تم شدید ترین عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، تمہارا خدا اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، گونگا نہیں ہے، وہ بے عیب خدا ہے، بے عیب خدا ہے، علیم خدا ہے. اور وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو نیتوں کو جان لیتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، وہ غافل نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بھول سے، تھکن سے، زوال سے، نیند سے، اونگ سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، خدا سویا ہوا نہیں ہے، خدا جو ہے ان ایکٹیو نہیں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون. دیکھیے میں نے بتایا تھا نا، کراچی میں ایک فلسفی تھے، وہ موت کی وقت آیا تو ایک دوسرے ان کے دوست فلسفی ان کی عیادت کے لیے گئے، تو وہ کہنے لگے ذرا نزدیک آؤ، نزدیک آؤ. وہ نزدیک گئے تو کہنے لگے میرا خیال ہے کہ خدا نے کائنات سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے، دستبردار ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کائنات سے دستبردار ہوتا ہے، رب العالمین ہے، وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، سویا ہوا ہے، اونگتا ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، وڈرا ہوتا ہے، بے خبر ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون. فلسفہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا، برباد کر کے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فیصلہ صرف کتاب الہی کے مطابق ہونا چاہیے، خواہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو. دیکھیے پبلک اوپینین، مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکامات کے لیے تیار کیا جائے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق قرآن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. قرآن صاف کہتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان آپ فیصلے کیجئے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات نفس کی پیروی مت کیجیے، اما جاءک من الحق، حق کے آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ لوگ فاسق نافرمان ہیں، بدعمل ہیں، اولئک هم الفاسقون۔ اور سن لیجئے، ہر وہ فیصلہ جو کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ ایک اسلام کے قوانین ہے، ایک جاہلیت کے قوانین ہے۔ اللہ سوال کرتا ہے سورۃ المائدہ ہی میں آیت نمبر 50 میں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، یہ جاہلیت کے رسم و رواج چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے۔ اللہ سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا حاکم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا حکم کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے زیادہ اچھا قانون، اچھے فیصلے کس کے ہو سکتے ہیں؟ خالق کائنات سے بڑھ کر بھی کوئی حکیم ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات سے بڑھ کر بھی کسی کا قانون ہو سکتا ہے؟ اے عقل کے اندھو، غور کرو اور سوچو، افا حکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کا حکم چاہتے ہو؟ اللہ، سنیے، اللہ تعالی حاکم ہے، آمر ہے، شارع ہے، قانون ساز ہے۔ اچھی طرح کان کھول کر یہ بات سن لیجئے، ہمارا اور مغرب کا، ہمارا اور دیگر کافروں کا جھگڑا کیا ہے، لڑائی کیا ہے، پوائنٹ آف کانفلکٹ کیا ہے؟ ہم اللہ کو حاکم مانتے ہیں، آمر مانتے ہیں، شارع مانتے ہیں، لا گیور مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کون ہوتا ہے قانون بنانے والا، خدا کون ہوتا ہے نکاح کے قوانین بنانے والا، طلاق کے قوانین دینے والا، مہر کے احکام دینے والا، طہارت کے احکام دینے والا، سود کو حرام کرنے والا خدا کون ہوتا ہے؟ یہ ہے ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف، یہ ہے ہمارا اور سیکولر فورسز کا اختلاف۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ پھر اگر تمہارے درمیان میں کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ یتحاکموا الی الطاغوت، یتحاکموا، اللہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن پر اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ فیصلوں کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ IMF کے پاس۔ فیصلوں کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ورلڈ بینک کے پاس۔ فیصلوں کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ دوسرے طاغوت کی عدالتوں کی طرف۔ یتحاکموا الی الطاغوت، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کا حکم دیا گیا تھا۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، وقد امروا ان یکفروا بہ، طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقین کو تم دیکھو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کہتا ہے نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو تم کچھ فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس ہو۔
بلکہ سر بسر تسلیم کریں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے. ان تصریحات سے اسلام اور مسلم کی وجہ تسلیمیہ معلوم ہو گئی کہ اسلام کیا ہے. فرما برداری. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن اور اطاعت. اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا. اور مسلم کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، جو اپنے خالق کے آگے جھک جاتا ہے، جو اپنے رب کو، ذرا غور سے سنیے بات، کہ نہ صرف یہ کہ وہ خالق مانتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ رب مانتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ معبود مانتا ہے، بلکہ عامر بھی مانتا ہے، شارع بھی مانتا ہے، حاکم بھی مانتا ہے، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں مسلم. اب ہم سب لوگوں کو جنہوں نے مردم شماری میں اپنے آپ کو مسلم لکھوایا ہے، غور کرنا چاہیے کہ ہم پر لفظ مسلم کا اطلاق کس حد تک ہوتا ہے، اور جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں اس کو اسلام سے تعبیر کرنا کہاں تک درست ہے. تو یہاں اس مضمون میں، یہ 1933 میں لکھا گیا مضمون ہے، اس مضمون میں یہ دعوت دی گئی ہے کہ مسلمان اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ محض باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں. عقل سے کام لیں اور دیکھیں اور غور کریں اسلام کسے کہتے ہیں اور سچا مسلمان کسے کہتے ہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت کو شعوری طور پر کرنے کا نام، ایمان کے ساتھ اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے، اور یہ ہے اسلام کا حقیقی مفہوم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. question. جناب عبدالہادی احمد صاحب نے تبصرہ کیا ہے، اور یہ تبصرہ دلچسپ ہے، اس لیے میں اسے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. چشتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج کے لیکچر میں وہ بات کہہ دی جسے ہم مولانا مودودی کی سبھی کتابوں میں بدرجہ اتم دیکھتے ہیں، یعنی سید مودودی کی قرآن فہمی. بظاہر تو مولانا مرحوم نے تفہیم القرآن کے نام سے قرآن کی مستقل تفسیر لکھی ہے، لیکن توجہ سے پڑھیں اور سمجھیں تو ان کی سب کتابیں تفہیم القرآن کے ضمیمے محسوس ہوتی ہیں. دیکھیے، تفہیم القرآن تو 42 سے وہ اس کا آغاز ہوا اس کے لکھنے کا، اور 72 میں مکمل ہوئی، یعنی کوئی 30 سال کے عرصے میں، 1942 سے 1971-72 تک. لیکن یہ تو اس سے کوئی 8 سال 9 سال پہلے یہ مضامین لکھے گئے ہیں تنقیحات کی. لیکن توجہ سے پڑھیں اور سمجھیں تو ان کی سب کتابیں تفہیم القرآن کے ضمیمے محسوس ہوتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب مقدمات ہیں، ان کی فکر اسی وقت راسخ ہو چکی تھی، یعنی 1930 اور 1940 کے درمیان. بعد میں جماعت اسلامی بنی، اور جماعت اسلامی کے بعد پھر تفہیم القرآن کے لکھنے کا آغاز ہوا 41 کے بعد. میرے خیال میں مولانا کے قلم کی گہری تاثیر کا راز بھی یہی ہے. وہ اپنی تحریر میں اپنے خیالات پیش کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام و فرامین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سنت کو بلا کم و کاست پیش کرتے ہیں. کیا شک ہے اس میں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ اچھا، ایک صاحب نے رومن اردو میں لکھا ہے کہ امت محمدی بنی اسرائیل کے فٹ اسٹیپس پر چل رہی ہے، مگر پھر بھی یہ خوش فہمی کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ خوش فہمی کیوں ہے؟ یہ خوش فہمی کیوں ہے؟ دیکھیے، بس یہ بتایا ہمیں گیا کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، محض نسب کی بنیاد پر کسی کو جنت نہیں ملے گی، کسی کو دوزخ نہیں ملے گی۔ خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار نہیں ہے۔ جنت کے لیے جانے کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی فلہم اجر غیر ممنون، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ خسران سے، خسارے سے بچ جائیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح، تو سوچ سمجھ کر آدمی ایمان لے آئے اور پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے، دین کا علم حاصل کرے کہ دین کیا چاہتا ہے۔ اور مغرب کی اندھی تقلید، یہ بھی جہاں ایک بہت بڑی گمراہی ہے، وہیں مشرقی جاہلیت سے چمٹنا یہ دوسری گمراہی ہے۔ لیکن مغرب چونکہ اس وقت فاتح ہے، غالب ہے، اس لیے دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے کہ بے وقوف لوگ غالب قوموں کی من و اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔